आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज से हम रियाजुस सालिहीन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। मैं पहले किताब का तारुफ आपको पेश करता हूँ, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला जो साहिब किताब हैं उनका इंशाअल्लाह ताला तफसीली जिक्र करते हैं। ये जो किताब है रियाजुस सालिहीन, रियाज रोज़ा की जमा है। रोज़ा, रोज़ा कहते हैं बागीचे को या क्यारी को, और रियाज बागीचे, या फिर आप कह लें क्यारियाँ। सालिहीन सालिह की जमा है, यानी कि नेक, औलिया। सालिहीन औलिया अल्लाह के लिए अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है सालिहीन। तो ये रियाजुस सालिहीन का मतलब हुआ कि नेक लोगों का बाग, नेक लोगों के लिए बाग। नेक लोग जो होते हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, ये खुश होते हैं जहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र हो, उनकी सुन्नतों का जिक्र हो, रसूलुल्लाह के अहकाम का जिक्र हो, उनके शब व रोज़ के बारे में बात हो, तो ये खुश रहते हैं। जैसे हम आम लोग, गुनाहगार लोग, बागों में जाकर किसी ग्रीनरी को देख के खुश होते हैं, ऐसे ही ये जो औलिया अल्लाह होते हैं, ये जो नेकोकार लोग होते हैं, इनका दिल वहीं पर लगता है जहाँ पर अल्लाह रसूल की बात हो रही हो, कोई नेक बातें बता रहा हो, कोई वाज कर रहा हो, कोई नसीहत कर रहा हो। ये उनका दिल वहाँ बहुत लगता है, जैसे हमारा दिल पार्कों में बहुत लगता है, पार्क जाके हम बड़े खुश होते हैं। तो ये है रियाजुस सालिहीन, नेक लोगों का बाग। ये जो रोज़ा है ना, रसूलुल्लाह का रोज़ा, जिसको रियाजुल जन्नत कहते हैं, रियाजुल जन्नत, ये असल में रौदा है, रोज़ा है। यानी रौज़ा का मतलब होगा ये बागीचा है, बागीचों में से एक, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा। तो ये तो उस पे तो नस है कि ये बाग है। तो ये जो नाम रखा है ना किताब का, रियाजुस सालिहीन, ये नेकोकारों का बागीचा है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इस किताब में क्या है? इस किताब में है 400 मौज़ूआत, तकरीबन 400 ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके बारे में जिसकी बात करते हुए आपने सही अहदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़ का तज़किरा किया है, और एक मोमिन मुसलमान के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी में, वो उन्होंने जिक्र कर दी हैं इन 400 मौज़ूआत के तहत। 378 के करीब यानी बनते हैं मौज़ूआत हैं। तो अब ये क्या बनता है कि इतनी ज़बरदस्त किताब है ये वाली कि इसमें सही अहादीस की वजह से इन्होंने एक मुसलमान की ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी। इमाम नववी जिन्होंने किताब लिखी है उनका तज़किरा मैं करता हूँ, वो ख़ुद बहुत नेक इंसान थे। उनके नेक नामी पे, उनकी विलायत पे, उनकी इमामत पे उम्मत का इजमा है, यूँ समझ लें आप। इमाम ज़हबी ने उनको ये शेखुल इस्लाम कहा, मैं भी उनका तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनकी किताबों के नाम भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो किताब है रियाजुस सालिहीन, इसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली, बल्कि यूँ कह लें कि अल्लाह ताला की बारगाह में इसको कबूलियत मिली। अल्लाह ने कबूल किया उनकी इस साई को, इस कोशिश को, और ऐसे फैलाया पूरी दुनिया में कि इस वक्त 7 बर आज़म में आप देखेंगे मुसलमान जहाँ भी आबाद है उनके पास रियाजुस सालिहीन मौजूद होगी, और बड़ी बेहतरीन किताब है। इस किताब में उन्होंने तकरीबन 1900 अहादीस का जिक्र किया है, 1900 अहादीस का। 1900 अहादीस में उन्होंने तकरीबन 1494, यानी कि 1500 के करीब अहादीस जो हैं, 1900 में 1500 वो बुखारी और मुस्लिम से ली हैं, जिस पे उम्मत का इत्तेफाक है कि कुरान मजीद के बाद जो दो सही किताबें हैं वो बुखारी और मुस्लिम हैं। इमाम नववी ने रियाजुस सालिहीन में 1500 अहादीस तकरीबन, यानी 1494 अहादीस जो हैं वो बुखारी और मुस्लिम से वो नकल की हैं। इसके बाद उन्होंने अबू दाऊद से 117 अहादीस को नकल किया। उसके बाद उन्होंने नसाई से 4 अहादीस को जिक्र किया, तिरमिज़ी शरीफ से 72, बल्कि 172 अहादीस को नकल किया। मुस्तदरक इमाम हाकिम से 3 अहादीस को नकल किया। इसी तरह मोता इमाम मालिक से 2 हदीस को नकल किया। मुस्नद अहमद और दारमी से उन्होंने 1 हदीस ली है। इसी तरह उन्होंने इब्न माजा से 1 हदीस ली, इमाम बेहकी से 1, और दारक़ुतनी से इन्होंने 1 हदीस ली है।
تو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ریاض الصالحین کی جو احادیث ہیں وہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، تو اس لیے امت نے اس کو قبول کیا، جیسے امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کو قبول کیا۔ تو ریاض الصالحین میں صحیح احادیث ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ اس میں اور کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ مجموعہ جو ہے جو کہ 400 موضوعات کے جو ہے پر بحث کرتا ہے، اور مسلمان کے شب و روز کو ذکر کرتا ہے کہ کیسے ہونے چاہیے۔ اس میں انہوں نے منجیات کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ نیک کام جس سے انسان کو نجات مل سکتی ہے آخرت میں، یعنی کہ سچ بولنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور یعنی جو نیک کام ہے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے منہیات کا ذکر کیا، جس چیز سے بچنا چاہیے، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ جو چیزیں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ تو اس طرح ایک مومن مسلمان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ پورا ایک پیکج مل جاتا ہے اس کتاب میں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری، یہ جو امام نووی ہے، انہوں نے اس کتاب میں یہ ترتیب رکھی ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی بات شروع کرتے ہیں کسی موضوع پر تو پہلے قرآن مجید کی آیت کو ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو لے کے آتے ہیں، اور وہ ذکر کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے ان کا، بڑا زبردست طریقہ ہے ان کا۔ ان کی اور بھی کتابیں بڑی مشہور ہیں، وہ میں ان کے تعارف میں جو ہے پھر آپ کو ذکر کرتا ہوں میں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کچھ ان کے جو ہے یہ جو کتاب ہے ریاض الصالحین، ان کے موضوعات بتاؤں میں آپ کو، اور مقدمہ پڑھ کے سناؤں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے، کہ میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا حقدار وہ اکیلا، زبردست، غالب اور بخشش کرنے والا ہی ہے، جو رات کو دن میں اس لیے داخل کرنے والا ہے تاکہ اہل قلب و نظر اور عقل و دانش کے لیے یاداشت اور عبرت اور نصیحت اور ذکر کا باعث ہو۔ آپ نے سنا یہ؟ اچھا، جو کتاب لکھی جاتی ہے نا، کوئی بھی کتاب جو امام لکھتے تھے، کوئی بھی بڑے عالم لکھتے ہیں، تو وہ جو مقدمہ لکھتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود بھیجتے ہیں نا، تو دونوں کا تعارف اس کتاب کے حوالے سے کرتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب لکھی ہے نا کہ آپ کو عمل کے بارے میں بتائے گی، یہ کتاب آپ کے اعمال کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کے اعمال کے بارے میں۔ تو انہوں نے کیا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے الحمدللہ الواحد القہار، وہی زبردست ہے، وہی جو ہے واحد ہے، غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ کون؟ مکور اللیل علی النہار، جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے جو عقل مند ہیں وہ عبرت حاصل کریں اور ذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اندازہ کریں۔ اچھا، اسی ذات ہی نے اپنے بندوں میں سے بعض کے دلوں کو بیدار کر کے چن لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بعض بندے، یہ یاد رکھیں، بعض بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیدار کر دیا ہے، ان کے قلب کو، اور چن لیا ان کو، اور ان کو اس دنیا سے بے رغبتی عنایت فرما کر ہمیشہ ذکر اور فکر اور غور و تدبر کی نگہبانی میں مشغول اور مصروف کر دیا۔ امام نووی ان میں سے ایک ہیں، یہ جو تذکرہ کیا ہے نا کہ دلوں کو بیدار کر دیا، اور پھر ان کو دنیا کی حقیقت دکھا دی کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور پھر ان کا دل جو ہے وہ دنیا سے موڑ کے اپنی طرف کر لیا، آخرت کی طرف کر لیا۔ امام نووی ان میں سے ایک خود ہیں۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اپنی اطاعت گزاری اور دار آخرت کی تیاری کی توفیق بخشی، یعنی جو بھی نیک عمل کرتا ہے بندہ وہ توفیق سے ہی کرتا ہے، توفیق آپ ہر دعا میں مانگا کرے۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ اپنی ناراضگی اور جہنم کے اسباب سے محتاط رہنے کی ہمت دی، اور حالات کی تبدیلی کے باوجود ان کو اس پر ثابت قدم رہنے کی قوت اور طاقت عنایت فرمائی۔ اب یہ جو پیراگراف تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا تھا۔ اندازہ کریں کہ اللہ کی حمد جب بیان کر رہے ہیں، اس میں وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو کہ اعمال کے پیش نظر ہے، یعنی اس تناظر میں بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے ان کی، بہت خوبصورت بات۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی پاکیزہ تر اور بلیغ ترین حمد کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، ایسی حمد، ایسی تعریف جو تمام صفات کامل کو شامل اور خوب نفع بخش ہو۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو احسان کرنے والا، سخی، نرمی کرنے والا، مہربان ہے،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے خلیل ہیں یعنی دوست ہیں، اور حبیب ہیں یعنی محبوب ہیں، جو سیدھے راستے کے رہنما اور مضبوط دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام آپ پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر اور ان کی آل پر ہو اور تمام نیک وکار بندوں پر ہو۔ کتنا خوبصورت انہوں نے مقدمہ لکھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ حمد اور صلات کے بعد یعنی درود و ثنا کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے یہ جو جن و انس پیدا کیے ہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، میں ان سے کچھ رزق نہیں چاہتا۔ اب یہ بڑے عجیب انسان ہے، بڑا ہی جاہل ہے، ظالم ہے، بے وقوف ہے، کہ یہ جو چیز اللہ نے اس سے اللہ تعالیٰ طلب کر رہا ہے نا، یہ اس میں عمر کھپا رہا ہے۔ یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت کرو، تو یہ عبادت کو چھوڑ کے نا رزق جس کا اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں سے رزق نہیں چاہتا، تو یہ رزق کے پیچھے لگا ہوا ہے مسلسل، میرے بچے کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں گا، اور کیا بنے گا، ہمارا تو کوئی پلاٹ بھی نہیں ہے، کوئی گاڑی بھی نہیں ہے، موبائل بھی نہیں، یہ اس چکر میں لگا رہتا ہے مسلسل۔ یہ سارا کچھ تو رزق میں صحت، آپ کی جوانی، آپ کی عمر، آپ کی زندگی، برکتیں سب آتا ہے، وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہوا ہے اسی آیت میں۔ دیکھیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا۔ اللہ کرے ہم کتنے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بس توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے عبادت کی۔ اچھا فرمایا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے، یہ بھی یاد رکھیں، مجھے نہ کھلائیں۔ اب میں رزق اپنے لیے بھی اتنی زیادہ نہ کریں کہ خود کو بالکل پاگل کر دے رزق کے تلاش میں، وہ ایسا کر دے کہ صبح و شام رزق کے تلاش میں نکلا ہوا ہے، بس نوکری ہے، کام ہے، کیوں بھائی؟ وہ روٹی کمانی ہے جی، روٹی کمانی، 2 روٹیاں کمانی ہے، اس کے لیے تم نے شب و روز لگا دی ہے۔ یعنی کہ یہ کون سا تمہاری عقل تمہیں کیا حکم دے رہی ہے، تمہاری عقل تمہیں کیا مشورہ دے رہی ہے؟ غور سے اس کے آیت کو دوبارہ سے پڑھو، سورہ الذاریات میں اللہ پاک نے فرمایا نہ اپنے لیے رزق تم سے چاہتا ہوں، نہ ہی تم اپنے لیے کہ میرے لیے رزق کماؤ، نہ ہی تمہارے بچوں کو، میں بھی تمہیں کھلاتا ہوں، تمہارے بچوں کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں، ان کو قتل نہ کرنا، یہ 2 جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا، اس کے علاوہ بھی۔ تو بہرحال یہ امام نووی ذکر کر کے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ انس اور جن کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، بس ان کو اپنے مقصد تخلیق کی طرف توجہ دینی لازم ہے، اور دنیا کی لذات اور تعیشات سے زہد و تقوی کے ذریعے اعراض کریں، کیونکہ دنیا فنا کا گھاٹ ہے، قیام کی جگہ نہیں، اور یہ گزرنے کی سواری ہے، سرور اور خوشی کی منزل نہیں، اور انقطاع کا مقام ہے، دوامی کارگاہ نہیں۔ میں ان کی زندگی جب بتاؤں گا آپ کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام نووی کتنے کاربند تھے ان اصولوں پر۔ تو پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی جو آپ کا بھی میں ذکر میں جس کا میں نے کیا کہ یہ ریاض الصالحین نامی کتاب انہوں نے لکھی۔ پھر اس کے بعد تو اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر کر دیا کہ میں نے اس کتاب میں صحیح کتاب احادیث کو ذکر کیا ہے، اور جب میں یہ کہا کروں کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے تو اس سے مراد ہوگی کہ بخاری اور مسلم کی دونوں متفق دونوں میں آئی ہے، اس کو متفق علیہ حدیث میں کہوں گا۔ اور اس کے بعد امت نے پھر اس کو قبول کیا، اور سارے ہی متفق علیہ حدیث کہتے ہیں ہم لوگ اس کو، اور بچے بچے کو پتہ ہے۔ سند بھی انہوں نے ذکر کی ہے۔ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نقل کر رہا ہے وہ اپنے شیخ کا نام لیتا ہے کہ میں نے ان سے سنا، پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا، یہاں تک کہ تابعی آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد صحابی آ جاتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، یہ سند ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر بات ہوتی ہے، وہ اس کو متن کہتے ہیں جو حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو سند ہوتی ہے نا، یہ انتہائی ضروری چیز ہے، سب سے قیمتی چیز یہی ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی جو ان کے حدیث ہیں وہی قیمتی ہے نا، اس کا درجہ تو سب سے اوپر ہے نا قرآن کے بعد، لیکن یہ جو سند ہوتی ہے نا، سند یہ اس کو پختہ بناتی ہے۔ یعنی جو ہم بخاری کو قبول کر رہے ہیں یا ابھی ریاض الصالحین کو ہم قبول کر رہے ہیں لاکھوں کتابوں میں سے، کروڑوں کتابوں میں، اس کی وجہ سند ہے کہ سند کی وجہ سے یہ جنت قبول ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، توحید کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اونچا ہے، ٹھیک ہے، سب سے اونچا ہے۔ اللہ کی تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید تو سب سے اوپر ہے نا، سب سے اوپر ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ توحید جو قبول ہوتی ہے اور توحید تک ہم پہنچتے ہیں وہ رسالت کی وجہ سے پہنچتے ہیں،
یعنی رسالت سب سے اہم ہوتی ہے توحید، یعنی آپ کو پہلے رسالت ماننی پڑتی ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ کو سچا ماننا پڑتا ہے، صادق ماننا پڑتا ہے، امین ماننا پڑتا ہے، تب آپ توحید کو ماننا شروع کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کیا ہے؟ یہ سند ہے، رسول اللہ سند بن جاتے ہیں اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے۔ اب سمجھے بات کو؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، سنتوں کو اگر ہم نے یقین سے ماننا ہے کہ یہ رسول کی حدیث ہے، یہ رسول کی سنت ہے، اس کے لیے ہم سند کو جو ہے نا وہ مقام دیتے ہیں کہ سند کیسی ہے، سند بتاؤ پھر یہ بات مانوں گا۔ اسی لیے توحید کو مانوں گا تب مانوں گا جب میں رسالت کو مانوں گا، صرف توحید اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا رسالت کے بغیر۔ اسی طرح ہم بھی، علماء امت نے جتنے بھی اولیا ہیں، وہ سب سند کو پہلے مانتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کو مانتے ہیں۔ تو حدیث کی کتابیں تو بہت ساری ہیں، کروڑوں احادیث ہیں، وہ گھوم پھر رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، لیکن ان میں سے آپ ہزاروں حدیث کو نکالتے ہیں، 4,500 حدیث کو امام بخاری کی وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سند ہے۔ تو یہ سند بڑی کام کی چیز ہے۔ شخصیات، ہمارے دین میں شخصیات کی بہت اہمیت ہے، وہ یہی نیک لوگ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر یہ مشائخ کے اساتذہ کرام ہیں۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، اور ان میں خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، یہی لوگ سب سے اہم ہوتے ہیں دین کو سمجھنے میں، انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ اچھا جی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں۔ ان کی کتابیں کچھ اور بھی ہیں، پھر وہ تذکرہ کر کے چپ ہو جاتا ہوں تاکہ میں ذرا ان کی شخصیت کے بتا کے پھر میں کتاب کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم بخدا، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے اس سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ نیتیں کر کے نا یہ کتابیں لکھی ہیں، اور ایسے مجموعہ تیار کیا کہ ساری امت نے اس کو قبول کر لیا۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں ذرا امام نووی کی طرف آتا ہوں۔ امام نووی کون ہے؟ امام نووی آج سے 750 سال پہلے گزرے ہیں، 750 سال پہلے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ یہ تاریخ بن رہی ہے، اگر میں دیکھوں، یہ تاریخ بن رہی ہے، اکتوبر ہے 1233 عیسوی، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر یہ والی تاریخ دیکھی جائے، ان کی ہجری تاریخ دیکھی جائے تو یہ 631 ہجری ہے، 631 ہجری، 750 سال پہلے یہ شام ہے، شام جو ملک ہے سوریا، اس کا ایک شہر ہے حوران کے نام سے، اس کا اس کی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پہ، ایک نواحی ایک بستی ہے، اس کا نام ہے نوا۔ اسی لیے ان کا نام جو ہے آپ کبھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو کہتے ہیں امام نووی، ہمارے ہاں تو امام نووی مشہور ہے، لیکن دوسرا تلفظ اس کا ہے امام نواوی، نواوی بھی کہتے ہیں عرب لوگ اس کو، نواوی۔ تو امام نووی جو تھے آج سے 750 سال پہلے پیدا ہوئے، ان کو امت نے امام کا لقب دیا، امام کا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام وہ شخص ہوتا ہے جس کا قول، یہ امام کی تعریف بھی ذرا سن لیں، امام اس شخص کو کہتے ہیں جس کے قول اور فعل جو ہے وہ سند کا درجہ رکھتے ہوں، جو وہ بتاتے ہیں نا آپ کو، قول بتاتے ہیں، وہ دلیل ہوتی ہے اور وہی حجت ہوتی ہے، اس کو امام کہتے ہیں، ان کو امام کہا گیا۔ امام زاہبی نے ان کو، جو کہ انہوں نے ساری امت کے جتنے بھی مشہور لوگ گزرے ہیں نا، ان کی کتاب لکھی ہے سب کی۔ تو شروع میں انہوں نے پتا کیا لکھا، انہوں نے کہا یہ امام ہے، امام نووی، اور یہ حافظ ہیں، حافظ قرآن کا حافظ تو ہیں ہی، وہ تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ حافظ حدیث ہیں، حافظ حدیث، لاکھ سے اوپر ان کو حدیثیں یاد ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور کہتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام ہے، یہ محی الدین ہے، محی الدین کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کو زندہ رکھنے والے، اور یہ اولیاء کے سرتاج ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے علماء کہ وہ ظاہر کا علم بھی رکھتے تھے اور باطن کا علم بھی رکھتے تھے۔ ان کا میں بتاتا ہوں کہ ان کے باطنی علم کا کیا درجہ تھا۔ تو یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، میں نے کہا شیخ الاسلام گزرے ہیں، قطب وقت گزرے ہیں، محی الدین ان کا لقب ہے، اور ان کا اپنا نام یحییٰ ہے، یحییٰ، اپنا نام ان کا یحییٰ ہے، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے شرف۔ یہ اولاد ہیں حضرت حزام بن خویلد، یہ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حزام بن خویلد، حکیم بن حزام کا نام سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں۔ یہ جو حزام بن خویلد ہے، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ماموں ہیں، یہ ان کی اولاد سے ہیں امام نووی۔ یہ گاؤں میں رہتے ہیں، میں یہ گاؤں آپ کو ذرا، یہ ان کا گاؤں دیکھیں ذرا، میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین شیئر کر کے، یہ ذرا گاؤں دیکھیں ان کا۔
مجھے ذرا بتائیے اگر اسکرین آپ کو شیئر ہو رہی ہے احباب؟ ہاں جی اب سر ہو رہی ہے. ہاں جی جی سر سر. اسکرین شیئر ہو رہی ہے. یہ دیکھیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ سارا ٹھیک ہے، یہ سارا کیا ہے، یہ شام کا ایریا ہے. یہ جو آپ کو ریڈ کلر دکھائی دے رہا ہے نا، یہ ہے، یہ ہے جی نوا. اس کو نوا کہتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل چھوٹا سا گاؤں ہے، ابھی بھی یہ چھوٹا سا گاؤں ہے. تو اس زمانے میں یعنی 750 سال پہلے کیا ہوا، کیا ہوتا ہوگا. یہ بالکل چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن یہاں سے کیا ہیرا پیدا ہوا. اچھا یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، ذرا اس کے قریب کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں تو یہاں پر نا، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ امام نووی کی قبر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، یہ ان کا مزار پاک ہے. یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے احباب آپ؟ جی سر. جی یہ سر نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں، یہ ہے ان کا مزار پاک ہے. ابھی 2017 میں نا، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ 750 سال بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے دین کا ٹھیکہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا ابھی ہم دین کو بچائیں گے، اللہ کو بچائیں گے، اللہ کے دین کو بچائیں گے. اور انہوں نے کیا کیا کہ یہاں دھماکہ کر دیا، اور یہ سارے جو دیواریں تھی یہ سارے گرا دی، اور قبر کو گرا دیا، اور سارے قبر جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک درخت بھی ہے. امام نووی کی قبر پہ ایک درخت نکلا ہے، بڑا مشہور درخت ہے وہ، بڑا خوبصورت لگتا ہے. یہاں اور دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہے. تو وہ درخت تو قائم رہا، لیکن یہ دیواریں ساری گر گئی، قبر بھی منہدم ہو گئی. تو ایسے لوگ ہیں یار. قبر پہ بیٹھنا بھی جو ہے نا، وہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. اس پہ چلنا منع فرمایا، اس کی طرف ٹیک لگانا منع فرمایا. اور یہاں دھماکے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ توحید کو بچا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا اسلام کو بچا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا لوگ ہیں. تو یہ انہوں نے، تو یہ بڑا خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک جگہ ہے جو کہ یہ میں نے آپ کو گاؤں دکھانا تھا. یہ گاؤں دیکھا آپ نے؟ اچھا یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا، تو یہاں پر نا حضرت سام کا بھی جو ہے نا کچھ ہے. یہاں پہ ان کے اثرات ہیں. نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت سام، ان کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے مقبرہ سام بن نوح، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جو ہے وہ بھی مقبرہ یہاں پہ بالکل قریب ہی ہے. اصل میں یہ جو شام ہے نا، شام میں بہت برکتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، 3 دفعہ دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے شام میں برکت عطا فرما. تو ایک شخص نے کہا، صحابی نے، کہ یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں. نجد قریبی شہر ہے، ٹھیک ہے، سعودی عرب میں ہی. تو رسول اللہ نے پھر فرمایا شام، یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ نجد جو ہے نا، نجد میں یہاں شیطان کا سینگ نکلے گا. اور وہ ہماری بدبختی، کم بختی کہ وہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے کہ یہاں سے نجد سے وہابیت کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ اس نے سر اٹھایا. قادیانیت یہاں پہ آئی، ادھر برصغیر کے حصے میں آئی، اور وہابیت جو ہے وہ عرب کے حصے میں آ گئی. اور انہوں نے جو ہے دنیا میں جو ہے وہ سب مسلمانوں کو، یعنی اسلام میں داخل ہو کے پھر لوگوں کو اسلام سے نکالنا شروع کر دیا کہ تم بھی خارج، تم بھی مشرک، تم بھی بدعتی، تم اور خارجی ہو، تم یہ ہو. تو ایسے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. تو یہ شیطان کے سنگ جو ہے نا، وہ علماء نے لکھا ہے کہ یہی نجد سے یہی نکلا تھا، یہ فتنہ ہی تھا، جو کہ گنبد خضرا کو بھی مٹانا چاہتے تھے، صحابہ کرام کی مزارات کو منہدم کر دیا، سب کو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بڑا بدصورت قسم کا دین ہے ان کا، بدصورت گنجا دین ہے ان کا، انتہائی گھٹیا، انتہائی بدصورت، انتہائی کیا میں کہوں، زبان سے کچھ اور گالیاں نکلیں گی. رمضان کا مہینہ ہے اور یہ گندے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ان کے بھی اثرات ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے. تو یہ اصل میں شام جو ہے، میں بتا رہا تھا کہ شام میں نا انبیاء کرام کیا مسکن رہا ہے شام. یہاں سے انبیاء کرام کی یہاں سے گزر ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی سارے لوگ یہاں سے گزرتے گئے. کنعان آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا. یہ سارے لوگ یہاں جو مشہور پیغمبر ہیں ان کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہاں سے یہ سارے گزرتے تھے. اب بڑا ہی جو ہے نا وہ یعنی بابرکت زمین ہے یہ شام. تو یہ نوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، یہاں وہ امام نووی پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، امام نووی میں نے بتایا جیسے کہ یہ حضرت خویلد جو ہے نا، حضرت حزام بن خویلد کی اولاد میں سے تھے. چھوٹے سے تھے، ابھی 10 سال کے تھے کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے. جب ان کو کہتے تھے نا کہ کھیلنے کا وقت ہے، جیسے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو یہ کھیلتے نہیں تھے، رونا شروع کر دیتے تھے. تو ان کے استاد تھے پارے کے. تو انہوں نے دیکھا، ان کا نام تھا شیخ یاسین بن یوسف. انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کھیلتا نہیں ہے. تو ان کے والد کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ اس کا خیال رکھو، یہ بچہ بڑا ہو کے بڑا نیک آدمی بنے گا اور نافع انسان بنے گا. تو ان کے والد نے کہا آپ نجومی ہیں کہ ان کے مستقبل کا ہاتھ بتا رہے ہیں مجھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نجومی نہیں ہوں، میں نے بچے کے علامات دیکھی ہیں اس کے اندر، کہ یہ بچہ جو ہے کھیلنے سے کترا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے.
تو پھر یہ بچہ جو ہے واقعی ایسے نکلا کہ دنیا پہ جو ہے راج کیا، یہاں چھوٹے سا گاؤں سے 19 سال کی عمر میں نا یہ چلے گئے دمشق. اب دمشق جو ہے یہ پایا تخت ہے، اور یہاں جو ہے وہ وہاں سے ہی سارا جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ شام کا جو دارالخلافہ ہے، تو یہ ڈیمسکس آج بھی ہے. وہاں چلے گئے 19 سال کی عمر میں. یہی عمر ہوتی ہے ہمارے، جب میٹرک سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو یہی ہماری عمر ہوتی ہے. یعنی میں اگر اپنا بتاؤں حاکم بدہن، تو یہ دیکھے کہ ہمارا بھی ایسے ہوا کہ میٹرک کے بعد لاہور میں گیا پڑھنے کے لیے. اور یہ اس وقت میں یہی عمر تھی میری، 19 سال عمر تھی. یعنی 81 میں پیدا ہوا اور 2000 میں گیا، 19 سال میری عمر تھی. اور میں جب لاہور گیا، لاہور میں 5 سال پڑھا، اس کے بعد پھر مصر چلا گیا. اس وقت میری عمر 24 سال تھی جب میں مصر گیا. اور یہ بتاؤں میں آپ کو کہ میرے پاس کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، یعنی ایسے میرے والد صاحب تو سائیکل پہ چلنے والے، پیدل چلنے والے انسان. اور لیکن اللہ پاک نے مجھے ایسے دین کے صدقے میں، اور یہ بس وہ آپ کے اندر لگن ہوتی ہے. وہ شاہ رخ خان نے کیا کہا تھا، اس کی بات میں کوٹ کرنا کہ بھائی کہ آپ کی کوئی خواہش آ جائے نا تو آپ کو ساری کائنات مل کے آپ کو نا وہ چیز دے دیتی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ سے آپ کوئی بھی سوال کریں. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ کہیں نا میں مریخ پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی بھی بچہ ہمارا یہ کہے کہ یا اللہ میں نے مریخ پہ جانا، تو وہ مریخ پہ بھی پہنچ جائے گا. اس کو ایسے اسباب ملیں گے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ امام نووی ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلے ہیں اور 19 سال کی عمر میں دمشق آئے، اور دمشق سے بادشاہوں پہ حکومت کی انہوں نے. بادشاہ ڈرتے تھے ان سے. میں ان کی زندگی کا بتاؤں میں آپ کو انہوں نے کیا کیا. ان کی زندگی میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. انہوں نے ہمیشہ تعلیم اور تعلم کو فوقیت دی. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، امام نووی نے شادی نہیں کی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے شادی نہیں کی، اور کیونکہ کہتے تھے کہ میں نے کچھ لکھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. لکھنا پڑھنا ان کا جو ہے بہت زیادہ تھا کہ میں لکھنا پڑھائی میں نے کرنی، اور انہوں نے کتابیں لکھی. ابھی میں ان کے نام بتاتا ہوں میں آپ کو. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، سو میں وصال رکھتے تھے. سوم الدہر کہتے ہیں ہم لوگ نا، ہمیشہ روزہ رکھنا، پے در پے روزے رکھنا. اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ مکروہ ہے، لیکن امام شافی کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے. اور یہ امام نووی جو ہیں ان کے مذہب امام شافی کے معتمد مجتہد ہیں. ان کا قول کو مانا جاتا ہے شافی مسلک میں. تو انہوں نے 12 قول لکھے ہیں، اقوال ہیں، 12 اقوال ہیں ان کے، کہ سوم دہر جو ہے وہ کن کے لیے رکھنا چاہیے، کہاں پہ مستحب ہے، کہاں یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، کہاں. تو یہ انہوں نے 12 اقوال پیش کیے. ہمیشہ روزے دار رہتے تھے چونکہ نکاح نہیں کیا نا. رسول پاک کی حدیث پاک سامنے تھی نا کہ اے شباب، اے نوجوانوں، شادی کرو جس کو طاقت ہو، اور جس کی طاقت نہیں وہ روزے رکھے، چونکہ یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال بن جائے گا نفس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، مسلسل روزے رکھتے تھے اور مسلسل جاگتے رہتے تھے. ایک دفعہ یہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے کام کے وقت نا اتنا مشغول تھے، 2 سال تک انہوں نے ٹیک نہیں لگائی. سوری میں ٹیک کہہ رہا ہوں، تکیہ نہیں لگایا، یعنی کہ لیٹے نہیں ہیں. تکیہ تو لگاتے تھے، ایسے بیٹھے بیٹھے سویا کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے نا سویا کرتے تھے. 2 سال تک انہوں نے بستر کا استعمال نہیں کیا، یہ بیٹھے بیٹھے سویا کرتے تھے. اور روزہ مسلسل روزہ رکھتے تھے، مسلسل. ان کے تعلم کا بتا رہا ہوں کہ ان کا تعلیم کے ساتھ اور سیکھنے کا اور سکھانے کا جو ان کا جو مشغولیت تھی، مصروفیت تھی، اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے شادی نہیں کی. ہماری امت میں نا ایسے بہت سارے علماء کرام گزرے ہیں، بڑے بڑے نام آپ نے سنے ہوں گے، جنہوں نے شادی نہیں کی صرف علم کی خاطر. وہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، ہمارے استاد ہیں شیخ ابو غدا، انہوں نے لکھی کتاب کہ العلماء الذین آثروا علی علم، پتہ نہیں ایسی کتاب، بڑی خوبصورت نام ہے، العلماء الذین آثروا العلم علی الزواج، ایسے کوئی نام رکھا ہے انہوں نے کتاب نام لکھے ہیں ان علماء کرام کے جنہوں کے علم نے ان کو نکاح سے روکا. تو ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، شیخ اسلام ہے ابن تیمیہ، انہوں نے بھی شادی نہیں کی. امام نووی نے بھی شادی نہیں کی کہ میں نے کام کرنا ہے، کام کرنا ہے. ہمارے زمانے میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو ہے اپنے شیخ غلام رسول سعیدی صاحب کراچی والے، جن کی تبیان القرآن جنہوں نے لکھی ہے، جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، اس کے مثال نہیں ہے اس دور میں. اس دور میں اگر آپ نے حدیث پڑھنی ہے تو شرح مسلم لے لیں ان کی، غلام رسول سعیدی صاحب کی. اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنی ہے تو وہ تبیان القرآن لیں، اس وقت آپ کو اس میں جدید مسائل ملیں گے اور آپ کو خلاصہ ملے گا تمام تفاسیر کا. تو انہوں نے بھی شادی نہیں کی. تو اس طرح اور بھی بہت سارے اولیاء اللہ علماء کرام ہیں جو کہ شادی نہیں کرتے. امام نووی ان میں سے ایک ہیں. تو ٹیک بھی نہیں لگا رہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، کھاتے بھی نہیں تھے. یہ دمشق میں رہے نا، جب دمشق میں، تو دمشق میں باغات ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اب باغات میں سیب بہت زیادہ تھے. وہ یہ دمشق میں کھاتے نہیں تھے، سیب نہیں کھاتے تھے.
کہتے ہیں یہ جو سیب کے باغات ہیں نا، ان میں شک ہے مجھے کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں ان لوگوں کے لیے، اور یہ بادشاہوں کا اس پہ گزر ہے اور اس پہ پانی بیچتے، ایسے کوئی تو دو چین وجوہات انہوں نے بتائیں کہ میں یہ نہیں کھانا چاہتا، تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، یہ سیب نہیں کھاتے تھے۔ اور یعنی ان کے کھانے بھی کتنا کھاتا تو کہتے ہوں گے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے اور اتنا لکھائی کرتا ہے کہ سوتا بھی نہیں ہے، تو کتنا کھاتا ہوگا۔ تو روزے ایسے رکھے انہوں نے، مسلسل روزے رکھے۔ اچھا، امام نووی جو ہے، دوسری بات ان کی خاصیت کیا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ ایک دفعہ نا یہ ہلاکو خان جو ہے، انہوں کا حملہ جب ہوا نا، شام پہ حملہ ہوا، تو یہ شام تک پہنچے تھے، اس کے بعد پھر مصر تھا، مصر میں انہوں نے جو ہے وہ حملہ کرنا تھا۔ تو انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، اس نے کہ سلطان وہاں ہوتا تھا، سلطان ظاہر بیبرس، تو وہاں پہ بھیجے کہ یہ جو ہے ہم لوگ آ جائیں گے حملہ کرنے کے لیے، اس سے پہلے ہی سرنڈر کر دو۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے سب کو قتل کر دیا، اور اس کے جو ان کے جو تھے نا، جو سر تھے، وہ سارے لٹکا دیے، چوک میں لٹکا دیے کہ تمہاری سے کہ تیسی سلطان ہے، سلطان کو ڈراتے ہو، دھمکی دیتے ہو۔ تو وہ اتنا شیخ بتا رہا تھا میں آپ کو، سلطان ظاہر کا بتا رہا تھا، شیخ جو سلطان بیبرس، ظاہر اور بیبرس، ان کا ڈرامہ بھی اب بڑا مشہور ہے، لیکن عربی میں ہے، وہ شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ وہ جو ظاہر بیبرس ہے نا، یہ جامعہ ازہر کو بنانے والوں میں سے ہے، جامعہ ازہر کو دوبارہ سے آباد کرنے والے وہ یہ سلطان ظاہر بیبرس ہیں۔ وہ ظاہر بیبرس اتنا بڑا، یعنی اتنا جو نا بڑا بڑا گیر سلطان تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں 2 دفعہ ان کے سامنے آیا، یہ جو امام نووی ہے، اور مجھ پہ ان کا روب جو ہے طاری ہو گیا، ان کا ڈر وہ مجھ پہ جو ہے نا وہ آ گیا، اور ان کا روب جلال بہت زیادہ ہے، میں ڈر گیا ان سے، اندازہ کریں آپ۔ اور امام نووی جو ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی عمر تھی ان کی؟ یہ تعلیم اور تعلم کا دیکھیں کہ اتنے زیادہ زندگی گزارو گے، اور ایسے سارے جو ہے نا سارے زندگی روزہ رکھو گے، اور پھر اس کے بعد کھاؤ گے بھی کم، اور پھر باغات کو بھی تازہ فروٹ بھی نہیں کھاؤ گے، تو کیا ہوا؟ 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، 45 سال کی عمر میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے، اور بہت مقربین میں سے ہیں۔ امام نووی نے ان چھوٹی سی عمر میں، یہ جو 45 سال کی عمر ہے، صرف 45 سال کی عمر میں ایسے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ ہر گھر میں، ابھی ہم بیٹھے یہ کتاب جو ہے نا پڑھ رہے ہیں، امام نووی کی کتاب پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، یہ لوگوں نے جیبوں میں رکھی ہوتی ہے، اس کا مختصر بنا کے نا، کام کی نصیحتیں نکال نکال کے اپنے جیب میں رکھی ہوتی ہے، اور اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اور اس سے زندگی کے معمولات کو جاری رکھتے ہیں۔ انہوں نے اذکار پہ نا، اورات پہ کتاب لکھی، بڑی خوبصورت کتاب، الاذکار کے نام سے، یعنی کہ سارے ذکر جمع کر دیے، مسنون ذکر لوگوں کے لیے، کہ پتہ لگے کہ بھئی یہ ذکر ہے، اور یہ جو ہے ذکر کرنا چاہیے، اور اس ذکر کا یہ فضیلت ہے اس کی۔ تو انہوں نے وہ کتابیں جمع کر دی، الاذکار کے نام سے، بڑی خوبصورت کتابیں، وہ بھی بہت معروف ہے، ہم نے شاید اس سے کچھ پڑھا بھی ہے تفسیر کی کتاب میں۔ انہوں نے کتاب لکھی، مسلم شریف کی شرح لکھی، ٹھیک ہے جی، اور اس کا نام رکھا المنہاج۔ یہ المنہاج کے نام سے نا بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی بھی ہیں، امام غزالی کی بھی کتابیں ہیں، اور امام سیوطی ہے نا، امام سیوطی ان کے بعد کے 100 سال کے بعد آئے، امام سیوطی نے ان کی تعریف لکھی، امام نووی کی تعریف میں ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا المنہاج السوی۔ المنہاج السوی امام سیوطی کی کتاب ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی کس کے بارے میں؟ امام نووی کی تعریف میں لکھی، ان کے تعارف میں لکھی، ان کے جو ہے مناقب میں لکھی۔ تو خیر بہر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور وہ بڑی مشہور ہیں۔ امام شافی کے مناقب میں انہوں نے کتاب لکھی، اور ان کے جن کا جو مسلک ہے شافعیہ، ان پہ کتاب لکھی، قرآن کے بارے میں کتابیں لکھی، حدیث پہ لکھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اربعین نووی، وہ اس ریاض الصالحین سے بھی زیادہ معروف ہیں۔ اربعین نووی ایسی کتاب تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، جو کہ ضعیف حدیث ہے، مجھ تک پہنچی ہے، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے میری امت میں لوگوں کو 40 احادیث ان کے شب و روز کے بارے میں ان کو یاد کروائیں، تو وہ قیامت کے دن علماء کی صف میں کھڑا ہوگا، اور علماء کا جو درجہ ہے وہ سب سے اوپر ہے، لوگوں کو نیک باتیں بتانے والا، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے والا، لوگوں کو اللہ رسول کے قریب کرنے والا عالم، اس کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ امام نووی نے وہ اربعین نووی لکھی، 40-42 احادیث ہیں، جو کہ ہر گھر میں، ہر مسجد میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس سے ہم حدیث پڑھتے ہیں، وہ صحیح حدیث ہیں، 40-42 احادیث ہیں۔ اس کے بعد امت نے، ہر عالم نے شروع کر دیا اربعین اربعین اربعین، ہر ایک نے آج تک، یعنی کہ میں لاکھوں بتاؤں تو لاکھوں اربعین ہوں گے اس وقت تک، کہ لوگوں نے اربعین لکھنا شروع کر دیا، اور چھوٹی سی کتاب تھی، اس کے اتنے شروح لکھے، 30-31 تو شرحیں لکھی ہیں اس کتاب کی، بہت ساری ہیں، ہر زبان میں، انگلش میں، جرمنی میں آپ کو، اردو میں، بنگالی میں، ہر زبان میں آپ کو وہ کتاب ملے گی، پشتو میں آپ کو ملے گی وہ کتاب۔
इमाम नववी की। तो ये किताबें हैं सारी इनकी, बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, और बहुत तसव्वुफ में किताब लिखी। और अच्छा, इन्होंने नामों के बारे में भी एक किताब लिखी कि नामों के मतलब क्या हैं। वो भी इन्होंने कोई इल्म नहीं छोड़ा जिस पे न लिखा हो, इसलिए तो शादी नहीं की। शादी करता बेचारा तो फिर वही हाल होता जो हमारा हाल है, कि आपको जो है ना वो टाइम ही नहीं मिलता आपको। फिर बंदा किताबों की मोहब्बत से जो है ना मुंह मोड़ के फिर बच्चों के बीवी की तरफ आ जाता है, इनमें गुम रहता है, इनकी जरूरियात ही पूरी नहीं होंगी, वो फिर ऐसे रहेंगे। तो ये उन्होंने क्या किया, खुद को खलवत में रखा। इमाम गजाली ने भी खुद को खलवत में रखा। वो इमाम गजाली आखिर में ना, आखिरी दौर में वो 3 साल के लिए मीनारे पे चढ़ गए। मीनार था, मीनार वो भी इधर ही दिमश्क के ही थे, वो वहां चले गए। और उन्होंने क्या किया, वहां मीनार में बैठ गए, खलवत खाने में बैठ गए कि ये जो है ना, ये तो किस्सा खत्म नहीं होने वाला बेगम की फरमाइशों का, और ये बच्चों की जरूरियात पूरे करते करते जिंदगी बीत जाएगी। मैं लिखने पढ़ने आया हूँ, मुझे तो अल्लाह पाक ने किस लिए भेजा था, मैं किस काम में लग गया हूँ। एक के बाद दूसरी की ख्वाहिश पैदा हो रही है, दूसरी के बाद तीसरी की ख्वाहिश पैदा हो रही है। तो उन्होंने वो जो है ना वो भी खलवत में चले गए। फिर आखिर में कहते हैं, मैं तो बड़ा आलिम था और मुनाजरे करता था, बहस करता था बहुत ज्यादा, लेकिन अब मैंने यही सुकून जो मैंने तलाश करना चाहा, तो मुझे तसव्वुफ में सुकून मिला, यानी कि खलवत में, और यही जिक्र अस्कार में, और नफ्स की जो है वो तरबियत और तहजीब में ही जो है ना मुझे सुकून मिला। तो बहरहाल ये मानव भी ऐसे ही लोगों में से थे जो कि बहुत ही नेकोकार और बहुत बड़े जो है ना वो इमाम थे। आपको पता है इनका एक तरीक़ेकार बताऊं मैं आपको। इनका तरीका ये था कि जब इनको किसी चीज़ की हाजत होती थी ना, किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो ये क्या करते थे कि अपने भाई के लिए दुआ करते थे। यानी भाई का मतलब मुसलमान के लिए दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरे भाइयों को हज करवा दे। इन्होंने 2 हज किए हैं, इमाम नववी ने 2 हज किए हैं। तो ये मतलब या अल्लाह मेरे भाई को उम्रे पे ले जा, या अल्लाह मेरे भाई को उम्रे पे ले जा, मतलब मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। और क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, जो बंदा अपने भाई के लिए दुआ करता है तो उसके लिए भी कबूल होती है और इसके लिए भी कबूल होती है, दोनों के लिए कबूल हो जाती है। तो ये बजाय इसके कि ये अपने लिए मांगे, अल्लाह मुझे हज पे ले जा, या अल्लाह मुझे उम्रे पे ले जा, तो इसके बजाय वो कहते थे मेरे भाई को ले जा, या अल्लाह मुसलमानों को उम्रा करा, मेरे मेरे मोहल्ले वालों को उम्रा करवा, फलां को उम्रा करवा, तो उससे अल्लाह ताला इनको भी उम्रा करवा देता। तो ये तरीक़ेकार था इनका दुआ करने का। तो ये लोगों ने पूछा भी है, फतवाजात में भी ऐसे आता है इनके बारे में कि ये क्या, ये दुआ ऐसे दुआ करना ठीक है? तो हाँ जी, ऐसे दुआ करना ठीक है। वैसे तो हमारे पास दुआ करने के बहुत तरीके होने चाहिए, ये पे तो ये सबसे खूबसूरत टॉपिक है मेरे पास, या ये, या फिर वो दीदार इलाही और कलाम कलाम इलाही के बारे में कि अल्लाह ताला कलाम करेगा और दीदार करवाएगा जन्नतियों को, मुझे वो एक बहुत अच्छा लगता है। और एक मुझे जो लगता है वो मुनाजात का बयान है, कि पैगम्बरों ने अल्लाह ताला से जो बातें की हैं, सरगोशियाँ की हैं ना, वो अपने बारे में भी की हैं, कि आप अपने लिए मांगो, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाह, या अल्लाह अपने लिए मांगो। ठीक है। और उसके बाद अपनी औलाद के लिए, माँ बाप के लिए मांगो, लेकिन अजीज़ अकारिबा के लिए मांगना शुरू कर दो। तो ये क्या है कि आप जिसको जानते हैं नहीं जानते, उसके लिए दुआ करेंगे ना, तो ये क्या होगा कि उसका असर जो होगा वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, और वो दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाएगी। ये तरीक़ेकार रहा, इमाम नववी ने ये तरीका अपनाया था। बड़े समझदार थे बहुत ही, अल्लाह पाक की तौफीक से जो है ना वो बहुत सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान थे, जो कि उन्होंने जिंदगी को इबादत में सर्फ किया। यही इन्होंने मुकदमे में लिखा है कि अक्लमंद इंसान इस दुनिया का वो है जो दुनिया में डी ट्रैक ना हो जाए, कि उसको दुनिया की कोई लज्जत, कोई चीज में लज्जत आना शुरू हो गई ना, उसमें गुम ना हो जाए। ये तो दारे इम्तिहान है, हम यहाँ पे कुछ बोने आए थे, नेकियां बोने आए थे, वो बीज बो के निकल जाओ यहाँ से। ये तो 60 70 साल की जिंदगी है, इमाम नववी ने तो 45 साल की जिंदगी गुजारी। तो उसके बाद उन्हें जाना था, तो वो उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि सदियों तक आज भी उनकी किताबों से इस्तेफादा हो रहा है, उनका जिक्र हो रहा है, उनके लिए दुआएं हो रही हैं। तो यानी ये काम करने वाला होता है। आप, ये क्या जिंदगी है कि आप अपने लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए, फैमिली के लिए जिए? जिए तो क्या जिए, ये कोई जिंदगी नहीं है। औलिया अल्लाह अक्लमंद वो है जो कि अल्लाह के लिए जिए, उसी की इबादत में जिए। तो बहरहाल इमाम नववी जो थे, उनकी जो जो तारीफात हैं, मनाकिब हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी नहीं है। अगर मैं कुछ और बताना चाहूँ इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको, तो क्या बता सकता हूँ। देखता हूँ अगर उन्होंने कुछ और लिखा हो तो। इनका तसव्वुफ़ में जो उनके उस्ताद थे, जो शेख थे, वो शेख यासीन बिन यूसुफ, मैंने बताया था, वो हैं। और औलिया अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अ, ताजुद्दीन सुबकी, इमाम ताजुद्दीन सुबकी। वो फरमाते हैं कि मेरे जो अब्बू हैं, मेरे जो वालिद साहब थे, वो भी उसी मदरसे में इमाम लगे जिसमें इमाम नववी ने हदीस शरीफ पढ़ाई। ठीक है। उसका नाम था दारुल उलूम अशरफिया के नाम से।
اور دمشق میں، کہتے ہیں میرے والد صاحب جو ہے تہجد کے وقت اٹھ کے نا تو اپنا سر جو ہے وہ فرش پہ لگایا کرتے تھے، جو دارالحدیث تھا نا، جو جہاں پہ حدیث پڑھاتے تھے ہم لوگ، کہتے ہیں وہاں پر وہ اپنے چہرے کو زمین پہ فرش پہ لگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، انہوں نے شعر لکھے ہیں، 3 4 شعر لکھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں شعر میں انہوں نے کہا ان کے والد صاحب نے کہ مجھے نہیں پتا کہ امام نووی کے قدم کہاں کہاں لگے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا سر امام نووی کے قدموں میں لگے، اندازہ کریں ان کے ساتھ محبت کا۔ امام تاج الدین السبکی جو بہت بڑا نام ہے، ان کے والد صاحب کا یہ معمول تھا، تہجد کے وقت وہ جایا کرتے تھے اکیلے میں اور ایسے فرش پہ سر لگا کے جو ہے وہ، یار کیا لوگ تھے، کس قسم کے، کس کیٹیگری کے لوگ تھے یہ لوگ، ہم پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں۔ امام نووی کا ایک یہ بڑی خاصیت تھی کہ یہ بادشاہوں کو خط بھی لکھتے تھے، بادشاہت قبول نہیں کرتے تھے، نوکری قبول نہیں کرتے تھے، بادشاہوں کا کھاتے بھی نہیں تھے۔ میں نے آپ کو کہا نا، وہ تو بادشاہ ڈائریکٹ آپ کو کچھ دے نا کہ یہ پیسے لے لو اپنی ضروریات پوری کرو، یا تمہیں گھر دے دیا، تمہیں زمینیں دے دی۔ یہ جو کوہاٹ ہے نا، کوہاٹ ہمارا کوہاٹ پتہ ہے کس کا ہے؟ حاجی بہادر بابا کا ہے۔ حاجی بہادر بابا جو ہے یہ کیا ہے، اورنگزیب بادشاہ جو ہے نا، ان کی بہن جو تھی وہ ان پہ شاید ان کے نکاح میں تھی، ایسا کچھ تھا۔ تو یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے حاجی بہادر بابا کوہاٹ کے، ان کا مزار بھی بہت مشہور ہے وہاں پہ، حاجی بہادر بابا۔ کوہاٹ سارا ان کے نام کر دیا ہوا ہے، بہت بڑی زمین ہے، ابھی تک وہ خط لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ ایسے کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ دیا کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ قبول بھی کرے نا، اولیاء اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ اور میں نے بتایا امام نووی کا، وہ تو اس باغ سے بھی نہیں کھاتے تھے جو بادشاہوں نے وقف کر دیا تھا کہ یہ وقف ہے عوام کے لیے، اس سے بھی نہیں کھاتے تھے، اندازہ کریں آپ۔ تو اس کے باوجود وہ لکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا تو یہ ایک کرم جی کی آیتیں پڑھتے تھے، مسلسل پڑھ رہے تھے، مسلسل پڑھ رہے تھے کہ ان سے سوال ہوگا، سوال ہوگا، سوال ہوگا، سوال ہوگا۔ تو یہ ان کا جو ہے تقوی اور طہارت کا یہ مقام تھا، ورع کا اور زہد کا یہ مقام تھا کہ وہ دنیا کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، بالکل نہیں دیکھتے۔ انہوں نے دنیا کو طلاق دی ہوئی تھی، یہ بڑا ان کا مشہور جو ہے نا وہ ان کا قول ہے کہ اولیاء اللہ ساری ایسے ہیں کہ وہ دنیا کو طلاق دے دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے، بس مجھے تو تم میرے لیے حرام ہو دنیا، میں کیا کروں، تم حرام ہو۔ انہوں نے بھی ایسے کیا، بس دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا اور لگے ہوئے مسلسل اللہ کی عبادت میں، اور پھر ایسی عبادت کی۔ اچھا میں بتا رہا تھا اس کا، بھول گیا میں وہ آپ کو، امام جو تھا نا یہ جو ہلاکو خان جب آیا نا تو امام نووی نے سوچا کہ میں کیا کروں، اب میں جہاد کے لیے جاؤں چونکہ یہ تو یہ بہت تباہی کر رہے ہیں، یہاں بربادی کر رہے ہیں، مجھے جہاد کرنا چاہیے یا میں یہ لکھنا پڑھنا ہی رکھوں، اپنا درس و تدریس جاری رکھوں۔ تو انہوں نے پھر استخارہ کیا، اور استخارے میں انہوں نے یہی معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے لکھنا چاہیے، اور وہ واقعی صحیح نکلا ان کا استخارہ کہ یہ دیکھا آپ نے، وہ ہلاکو خان تو خود ہی اللہ پاک نے اس کو ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ برباد ہو گیا نا، ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ جب یہاں پہنچے نا شام پہنچے ہلاکو خان، تو وہ مر گیا، دفع ہو گیا، اور اس کی جو فوج تھی وہ واپس جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئی۔ یہ جو امام نووی ہیں انہوں نے پھر لکھا، اور ان کا جو تھا وہ جو ان کا جو استخارہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، کہ اب ہمارے استخارے ٹھیک نہیں ہوتے، یاد رکھیں، یہ جو ہمارے استخارے ہیں نا، یہ خواتین اکثر جو ہے نا وہ میسج کر دیتی ہیں کہ جی کیا کریں جی، وہ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، تو استخارہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ایک بندوق مجھے کسی نے سر پہ مار دی ہے، مجھے کسی نے وہ شیر کو دیکھا، میں نے کھا گیا میری بیٹی کو، اور میں نے دیکھا کہ ایک سرخ جو ہے نا وہ روشنی آئی ہے، اور یعنی ایسے خواب سنائیں گے کہ جیسے آپ نے کہنا ہو کہ نہیں نہیں بہن یہ رشتہ کبھی نہ کرانا، کبھی نہ کرانا، یہ تو بڑا خطرناک ہے، تمہارا استخارہ بڑا سخت ہے، نہیں کرنا۔ اس کے بعد وہ کہیں گے استاد جی نے کہا ہے جی وہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے، تو نہ دے۔ اور پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ جو لڑکی کا رشتہ مانگ رہے تھے وہ لڑکی کے والد صاحب کے بھائی ہیں، تو بھتیجے کے لیے مانگے گا نا لڑکے کی، اگر باپ کی طرف سے کوئی رشتہ آئے نا تو پھر استخارے خراب آتے ہیں، اگر ماں کی طرف سے آئے نا تو استخارے بالکل ٹھیک آتے ہیں، پھر گرین لائٹ ان کو دکھائی دیتی ہے، ان کو جو ہے وہ جنت آتی ہے، گرینری دکھائی دیتی ہے ان کو، اور اچھے اچھے خواب آتے ہیں۔ تو استخارے آج کے جو استخارے ہیں یاد رکھیں، استخارہ بہت ضروری ہے، سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی بہت زیادہ تعلیم فرمائی ہے، لیکن ہماری روح جو ہے نا وہ بڑی گرد آلود ہو گئی ہے، غبار آ گئے ہیں ہماری روحوں پر، ہم نے اپنی خواہشات کو اس میں ڈال دیا ہے استخاروں میں۔ تو استخارے کے ساتھ رسول اللہ نے ایک اور چیز کی بھی تعلیم دی ہے، اور اس کو کہتے ہیں مشورہ، مشاورت۔ آپ لوگ مشاورت کو جو ہے اپنائیں، اور تدبیر کو اپنائیں، تدبیر کو اپنائیں گے تو پھر آپ جو ہے پہنچ جائیں گے حقیقت تک، اور صحیح فیصلہ کرنے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ مشورہ کریں، لوگوں سے معلومات لیں، عقل کو استعمال کریں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں۔ تو خیر امام نووی کا جو تھا، جو ان کا تھا استخارہ تھا، وہ تو ٹھیک نکلا نا، وہ بالکل درست تھا اور وہ بالکل صحیح تھا، کہ ان کا جو علم تھا وہ ضروری تھا ہم سب کے لیے۔ بہرحال یہ جو
इमाम नववी है, इनका इंतकाल 45 साल की उम्र में हुआ। ये पैदा हुए थे मुहर्रम में, ठीक है जी, और इनका इंतकाल रजब में हुआ। यानी पैदा अगर मैं ईस्वी में कहूँ तो ये अक्टूबर में पैदा हुए थे और दिसंबर में इनका इंतकाल हुआ। 1277 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है, 1277 ईस्वी। इसलिए मैंने कहा कि ये 750 साल बनते हैं तकरीबन। तो ये बहुत बड़े आलिम हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हम लोग इसकी जो है ना वो पहली हदीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैं फिर आपको इंशाअल्लाह ये किताब भी दिखाऊंगा, ये इसके हवाले से भी बताऊंगा आपको। ये किताब है, ज़ियारत भी कर लें इसकी। ये किताब है रियाजुस सालिहीन के नाम से, इमाम नववी की किताब है इंशाल्लाह। हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला और तफसील से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। अब 400, मैंने बताया 400 मौज़ूआत तो हम नहीं कवर कर सकते ना। हर 400 मौज़ूआत का मतलब क्या है कि इसके अंदर और बहुत सारी अहादीस होती हैं एक ही मौजू पर, तो हम सारा नहीं पढ़ सकेंगे। मैं बस सिर्फ कोशिश करूंगा कि उससे जो है 1900 अहादीस में से आपको कुछ ना कुछ आपको ज़रूर जो है वो सुनाऊं मैं, जो कि ज़रूरी हो और हमारे लिए उसमें फ़ायदा हो, और उसमें कोई हुक्म हो या कोई वाक़या हो या कोई नुक्ता हो ज़रूरी। और एक यूनिट से हम एक ही हदीस या दो हदीसों को उठाएंगे और उसको पढ़ने की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये था हमारा आज का दर्स। कोई आपके जहन में कोई सवाल है डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रही हैं? सर मेरे पास भी है ये बुक, तो उसमें ना जो उनका ये लिखा हुआ है, जो बाहर से जो उसकी कवरिंग है, जी। शरह रियाजुस सालिहीन, इमाम अल हाफिज अल मुहद्दिस अबी जकरिया मुहियुद्दीन यहया बिन शर्फ। शाबाश। अच्छा, वही नाम है जो आप बता रहे थे। हाँ, ये नव- बाकी जो है ना मुहिद्दीन उनका लकब है। नवावी। अबू जकरिया अच्छा अच्छा। उनका, उनकी कुन्नियत है, अबू जकरिया उनकी कुन्नियत है। अच्छा, आपको पता है पैगंबरों में भी से ना, पैगंबरों में भी जो ऐसे पैगंबर गुजरे हैं जिन्होंने शादी नहीं की। हमें तो 26-27 पैगंबरों के नाम जो कुरान मजीद में आए हुए हैं हमें पता है ना। तो ये देखें जरा, वो हजरत यहया अलैहि सलाम को देखें, उन्होंने शादी नहीं की, निकाह नहीं किया। वो हुसूर का लफ्ज अल्लाह पाक ने उनके मनाकिब में लिखा है कुरान मजीद में ही, औरतों से दूर रहते थे। तो एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने निकाह नहीं किया। दूसरा हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में भी है कि उन्होंने भी निकाह नहीं किया, बल्कि जब वो आएंगे दोबारा इंशाअल्लाह ताला तो वो फिर उसके बाद जो है वो निकाह करेंगे, उसके बाद निकाह करेंगे। आ, अच्छा, और वो शुएब तो अलैहि सलाम के, शुएब अलैहि सलाम के खानदान में से करेंगे। ठीक है जी, यानी हजरत मूसा अलैहि सलाम के जो ससुराल अच्छा है ना, अच्छा। वहाँ से शादी करेंगे हजरत ईसा अलैहि सलाम, और उनकी फिर तदफीन होगी रोज़े पाक में, रोज़े रसूल पे उनकी तदफीन होगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही इनके नाम आपको मुख्तलिफ, चूंकि अरबी में उनके अलकाबात बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों ने लिखे हैं। ये जो हमने भी बयान किया है ना, ये बहुत थोड़ा मैंने बताया है आपको इनके बारे में, इमाम नववी के बारे में बहुत थोड़ा बताया है मैंने आपको। ये बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े इमाम हैं। यानी उम्मत में ऐसा कोई नहीं है जो इनका इनकार करे या इनकी बातें न कोट करे या इनके बनाए हुए उसूल या इनके बनाए हुए नाम और लफ्ज वो इस्तेमाल ना करे। तो ये बहुत बड़े इमाम हैं। तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इनको इंशाल्लाह ताला, और इससे इस्तेफादा करेंगे जितना भी हो सका इंशाल्लाह। चले, सही सही। आप बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। आप दोस्तों, आपने तशरीफ लाए, आपकी समाअतों का शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस बाबरकत सातों में। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, और तमाम असातिज़ा के लिए, वालिदैन के लिए, जो उनके वालिदैन हैं, जो उनके वालिदैन हैं, उनके असातिज़ा के लिए, सबके लिए दुआएं किया करें। इस दुआ में जब जितना लोगों के लिए दुआ करेंगे ना, वो सारी आपके हक में सही कबूल होती है, आपके अपनों के लिए सही कबूल होती है। और दुआएं, दुआ मगज है इबादत की, इबादत का मगज दुआ है। तो दुआओं में टाइम सही। लगाना शुरू करें, उसको मुनाजात कहते हैं। मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, ये मुनाजात क्या है। मुनाजात है सरगोशियां, अल्लाह को अपना दोस्त माने। अल्लाह वली है बंदे का और बंदा वली है अल्लाह का, दोनों आए हैं कुरान मजीद में। ठीक है, आप अल्लाह को अपनी तकलीफें बताएं जरा, और तफसील से बताएं, मुनाजात तफसील से बताएं। मैं कभी आपको मुनाजात पे एक दफ़ा ज़रूर बताऊंगा मैं, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है मुनाजात के बारे में बात करने से, बहुत मज़ा आता है। तो मुनाजात ज़रूर रखें, दुआएं लंबी लंबी दुआएं किया करें, लंबी लंबी दुआएं किया करें, अल्लाह से बातें करें। आपको इतना सुकून आएगा, दुआ कबूल हो ना हो, चाहे उसमें ताखीर हो जाए, दुआ कबूल होने में हो सकता है कुछ दुआएं नाजायज़ हों, अल्लाह ताला आपका दिल जो है उससे दूर कर देगा खुद ही, आपकी ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी उसकी। लेकिन आप देखेंगे कि आपका दिल जो है ना दुआ के बाद सुकून पाएगा। अजीब बात है, बिल्कुल अजीब बात है। इमाम नववी जो है ना, ये एक बीमार के पास गए, वो फरमाते हैं कि मुझे एक बीमारी लग गई। तो इमाम नववी आए मेरे पास बैठे और मुझे सब्र की तलकीन करते रहे। मुझे एक बताया कि सब्र करो, फिर मुझे आयत सुनाई, फिर मुझे हदीस सुनाई, फिर नसीहत करते रहे। कहते हैं जब वो नसीहत कर रहे थे सब्र के बारे में, तो मुझे ना सुकून आना शुरू हो गया। और कहते हैं जब वो अपनी नसीहत से फारिग हुए तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं रही।
وہ صرف بات کرنے سے. تو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ امام نووی جو تھے یہ واقعی کوئی بڑے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. تو یہ جو دعائیں ہوتی ہے نا، یہ میں نے بتایا کہ اس کے قبول ہونے میں شاید ٹائم لگے، لیکن آپ کو سکون اسی وقت آ جائے گا، اسی وقت سکون آ جائے گا. تو یہ عادت اپنائیں، اپنے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ یہ ہماری محفل کو قبول کرے، اور ہماری یہ جو مجلس ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے اپنے شان کے لائق. اور اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ پوشیدہ ظاہر، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں آخرت میں آمین دنیا میں سرخرو فرمائے، اور آمین اپنے سامنے بھی جو ہے وہ شرمندہ نہ ہونے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہونے دے، اور رسول اللہ کی شفاعت، ان کی زیارت اور ان کے ہاتھ سے جام کوثر ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آمین. ہمارے خاتمے میں ایمان فرمائے. السلام جزاک علیکم اللہ. ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.